बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज मैं आम ज़बान में जो बीमारी को शुगर कहते हैं उसके बारे में बात करूँगा। और मुख्तसरन ये है कि शुगर क्या होती है और उसके अलावा इसकी अक़साम क्या हैं और इलामात क्या होती हैं और असल में इसका इलाज क्या है। यानी अगर किसी को हो जाए तो वो उसका इलाज कैसे करे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि शुगर क्या चीज़ होती है। शुगर असल में जो मिठास होती है शुगर, वो खून में आम तौर पे शामिल होती है। यानी ये नॉर्मल एक चीज़ है कि एक मिठास जो है वो एक ख़ास मकदार शुगर की हमारे खून में मौजूद होती है। अगर वो उस नॉर्मल एक ख़ास रेंज होती है, अगर उस रेंज में वो शुगर मौजूद रहे हमारे खून में, यानी हर इंसान के खून में, तो उसको शुगर की बीमारी हम नहीं कहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है, कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है बदन में कि वो जब हम खाना खा लेते हैं तो वो शुगर जो है वो ऊपर चली जाती है, और जब हम थोड़ी देर बग़ैर खाने के रहते हैं तो वो शुगर जो है नीचे आ जाती है। तो एक बदन का एक सिस्टम है ऐसा, बदन के अंदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा निज़ाम एक बनाया हुआ है कि वो शुगर एक ख़ास रेंज में रहती है और न बहुत एक रेंज से ऊपर जाती है न एक रेंज से नीचे आती है। तो वो अगर उस रेंज में वो रहे शुगर, तो वो शुगर की बीमारी हम उसको नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ऊपर वाले रेंज से ऊपर चली जाए और वो ज़्यादा देर उसी रेंज से ऊपर, एक ख़ास जो रेंज है उससे ऊपर रहे, तो उसको हम फिर कहते हैं कि इस इंसान को शुगर की बीमारी हो गई है। एक तो ये मुख्तसरन सा तारुफ है, उस की तफसील में हम नहीं जाते कि वो क्या वजूहात होती हैं और किस वजह से वो शुगर हो जाती है, और अंदर जो मेडिकल ज़बान में जिसको कहते हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या ख़राबी आती है जिसकी वजह से ये फिर शुगर कंट्रोल में नहीं रहती और ज़्यादा हो जाती है। हम इसकी तरफ आते हैं कि इंसान को या मरीज़ को जिसको शुगर हो जाएगी उसको आम तौर पे कैसे पता चलेगा। तो कुछ सूरतों में तो ये होता है कि शुगर का जो मरीज़ होता है उसको हम कहते हैं कि वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी उसको कई दफ़ा तो कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, कोई इलामात ही नहीं होती, उसको कोई पता नहीं चलता शुरू शुरू में। तो लेकिन जब शुगर ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो दो बड़ी बड़ी इलामात हैं, यानी उसको पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है जिसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं, और एक पॉलीडिप्सिया कहते हैं, यानी उसको प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। ये दो बहुत आम जो उसके इलामात हैं वो ये हैं, यानी प्यास का ज़्यादा लगना और पेशाब का ज़्यादा आना। और आम तौर पे रात को पेशाब के लिए नहीं उठता इंसान, लेकिन जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो फिर रात को भी उनको हाजत होती है, उनको प्रेशर आता है और वो एक दो दफ़ा तीन दफ़ा, कोई जितनी ज़्यादा अगर शुगर होगी तो ज़्यादा दफ़ा वो पेशाब के लिए उनको छोटे पेशाब के लिए उनको उठना पड़ता है। तो ये दो एक इलामात तो ये हो गई। उसके अलावा ये होता है कि कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, थकावट जिसे कहते हैं, जल्दी थकावट होती है इन लोगों को, शुगर वाले जो मरीज़ हैं वो जल्दी थकावट होती है। और एक इलामत ये होती है कि जब इनको कोई ज़ख़म हो जाता है तो वो ज़ख़म जो है वो ठीक जल्दी नहीं होता, यानी हीलिंग जो होती है उसकी, वो हीलिंग सही नहीं होती है। वो जो छोटा सा ज़ख़म होगा और वो ज़्यादा वक्त लगाएगा और उनका ज़ख़म ठीक नहीं होता। तो ये तो आम आम किस्म की इलामात हैं। तो ये आम तौर पे अगर ये इलामात ज़ाहिर हो जाए तो उस सूरत में क्या करना चाहिए बंदे को। उस सूरत में ये है कि किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आम तौर पे जिस तरह ऑपरेशन वगैरह का मसला हो, ये तो सर्जन के पास जाना चाहिए। आँख का मसला हो, नज़र ख़राब हो जाए या आँख का ऑपरेशन कराना हो तो आँख का डॉक्टर है, कान के डॉक्टर अपने मरीज़ होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह शुगर के जो मरीज़ हैं वो मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो भी मुस्तनद मेडिकल स्पेशलिस्ट हो तो उसके पास जो है वो चले जाना चाहिए। आम ज़बान में उसको मेडिकल स्पेशलिस्ट कहते हैं। और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी होते हैं जो बिल्कुल इन चीज़ों के माहिर होते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी एक ख़ास फील्ड है, वो मेडिकल की ही फील्ड है।
تو اگر وہ موجود ہو اس علاقے میں تو پھر تو ان کے پاس جانا چاہیے، لیکن میڈیکل اسپیشلسٹ اس کا علاج کر لیتا ہے تو ان کے پاس پھر جانا چاہیے۔ اچھا، ابھی اس کو اس پہ آتے ہیں کہ پھر تشخیص وہ کیسے اس کی ہوتی ہے، کیسے پکا پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس بندے کو یہ شوگر ہے۔ میں بالکل عام زبان میں بات کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر نہ ہو، اس شعبے سے تعلق رکھے یا نہ رکھے۔ تو اس میں ایک خاص مقدار ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر، یعنی وہ ڈاکٹر جو ہے نا تجویز کرتا ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر، کہ رات سے کچھ کھائیں پیے نا اور صبح آ جائے اور صبح جو بلڈ ہے وہ لیبارٹری والے کو دے، اس کو کہتے ہیں فاسٹنگ۔ تو فاسٹنگ میں وہ بلڈ میں وہ شوگر یعنی خون میں شوگر چیک کرتا ہے، تو ایک خاص مقدار ہوتی ہے 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔ تو اگر 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور 2 دفعہ یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ اگر 2 دفعہ 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر یا اس سے زیادہ فاسٹنگ میں یہ اتنا آ جائے بلڈ میں، تو پھر وہ ڈاکٹر تشخیص کر دیتا ہے اور وہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس مریض کو شوگر کی بیماری ہے۔ اچھا، اب شوگر کی بیماری ہو گئی، اب یہ ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی بیماری ہو جائے تو پریشانی والی بات عام طور پہ ہوتی ہے اور مریض پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں، ایک بیماری ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بڑی صاف سی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شوگر کی بیماری ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہو جائے تو اس کے بعد اس کا ایک تو دوائیوں سے علاج کرنا چاہیے، لیکن دوائیوں کے علاوہ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی اختیار کرنی چاہیے، یعنی جس کو کہتے ہیں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، انگریزی میں اسے کہتے ہیں، یعنی اپنا جو زندگی کا طرز عمل ہے اس کو تبدیل کرنا۔ یعنی اگر بہت میٹھا کھا رہے تھے تو میٹھا کم کرنا ہے، اگر بہت زیادہ گوشت کھا رہے تھے تو اس کو کم کرنا ہے، اور اگر پہلے ورزش نہیں کر رہے تھے تو ابھی ورزش کرنی ہے، اور یعنی اپنی خوراک میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ ایک خاص قسم کی خوراک جو شوگر والوں کو کھانی چاہیے، یعنی اگر بہت زیادہ یہ بیکری کی چیزیں ہیں، میٹھی چیزیں ہیں، حلوہ ہو گیا، مٹھائیاں ہو گئی، یہ نہیں کھانی چاہیے۔ اور فروٹ جو ہے اس میں بھی شوگر ہوتی ہے لیکن وہ کھا سکتے ہیں، اور وہ تھوڑی ایک خاص مقدار میں وہ کھائیں، یعنی جو بیکری کی چیزیں ہیں وہ نہ کھائیں۔ اسی طریقے سے اپنی جو میں نے جیسے بتایا کہ ورزش وہ شروع کر دے۔ ورزش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت دوڑ اور وہ شروع کر دے، اگر وہ کسی خاص عمر میں ہے تو وہ ظاہر ہے وہ دوڑ نہیں سکے گا، تو اس صورت میں اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جو چہل قدمی ہے وہ روزانہ کے حساب سے کرے۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتا تو کم از کم 7 دنوں میں سے ہفتے میں 5 دن تو ریگولر کرے، متواتر وہ اپنا چہل قدمی کیا کریں، واک کیا کریں آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے۔ تو یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ انہی چیزوں سے خوراک اگر وہ ٹھیک کر دے اپنی، اور شوگر کے مریض جیسے کرتے ہیں اس کے حساب سے کر دے، اور اپنی ورزش بھی ٹھیک کر دے، یعنی ورزش کرنا شروع کر دے۔ اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرنا شروع کر دے، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کو دوائیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اگر ان چیزوں سے وہ شوگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتی، یعنی نارمل لیول پہ نہیں آتی، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو دوائیاں استعمال کرنی چاہیے، اور پھر وہی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے، میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، تو وہ اس کو جو دوائیاں ہر مریض کے لیے ایک نہیں ہوتی ہے کہ ایک ہی دوائی ہے اور سارے وہ کھا لیں، میں یہاں پہ بتا دوں اور وہ کوئی شروع کر دے، تو ایسا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ جو ڈاکٹر ہوگا جس سے بھی آپ علاج کرائیں، تو وہ جو مناسب سمجھے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوائی پہ آپ کو وہ ڈال دے، اور ایک ہی دوائی جو ہے اس سے وہ آپ کی شوگر کنٹرول میں آ جائے، کیونکہ مقصود کیا ہے کہ شوگر کو کنٹرول کرنا ہے۔ شوگر کو ایک خاص حد میں جب ہم رکھیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ اس مریض کی زندگی تقریباً نارمل ہوگی، اور اس کو کوئی جو اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو وہ یا تو نہیں ہوں گی، یا بہت کم ہوں گی، اور یا بہت وقت لگے گا، بہت دیر سے وہ کمپلیکیشنز اور پیچیدگیاں اس شخص کو ہونا شروع ہو جائیں گی، اگر وہ صحیح علاج کرتا ہے اور اپنا وہ شوگر کو جو ہے ایک خاص مقدار پہ وہ اس کو کنٹرول رکھتا ہے۔
تو ایک بات تو یہ ہے، یعنی ایک دوائی سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، دو دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے زیادہ کی ضرورت پڑے کم مقدار میں، یا زیادہ مقدار میں ضرورت پڑے، یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے اس پہ کہ وہ بیماری کتنی ہے، یعنی شدت اس کی کتنی ہے، شوگر بہت زیادہ ہے یا کم ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو بہت عرصے سے پھر شوگر ہوتی ہے تو پھر ان کو وہ انسولین کی جو انجیکشنز ہیں ان کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عام طور پہ تو گولیوں سے ٹھیک ہوتی ہے، کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں میں پھر گولیوں سے وہ کنٹرول نہیں ہوتی، اور یہ جو باقی حفاظتی تدابیر ہیں وہ بھی جب وہ کر لیتے ہیں اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوتی، تو ان کو پھر انسولین کے ایک خاص مقدار میں انجیکشن لگانے پڑتے ہیں۔ تو وہ روزانہ کے حساب سے ان کو لگانا پڑتے ہیں، جیسے ڈاکٹر تجویز کرے، کچھ 3 دفعہ لگانے پڑتے ہیں، کچھ 2 دفعہ لگانے پڑتے ہیں، اور کچھ 1 دفعہ لگانے پڑتے ہیں، اور اس کی خاص یونٹ کے حساب سے ڈوز ہوتی ہے، کم یونٹ ہوتے ہیں، کچھ زیادہ یونٹ میں استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک تو یہ اس کا علاج ہو گیا کہ کون کون سی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں جس سے ہم علاج کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، مین جو بڑی بڑی قسمیں ہیں وہ شوگر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ، یعنی وہ انسولین ڈیپینڈنٹ وہ عام طور پہ ینگ لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو انسولین ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو انسولین جو ہارمون ہوتا ہے جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا، وہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہاں وہ پینکریاز اسے کہتے ہیں، لبلبا، وہ سیلز ہی مر جاتے ہیں کسی وجہ سے، اور تو وہ انسولین ان میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ان کا علاج تو انسولین سے ہی ہونا ہے، کیونکہ ایک چیز ہے نہیں تو اب باہر سے انسولین ان کو دینی ہے۔ دوسری جو بیماری ہوتی ہے اسے انسولین یعنی نان انسولین ڈیپینڈنٹ یا ٹائپ 2، ایک کو ٹائپ 1 کہتے ہیں، ایک کو ٹائپ 2 کہتے ہیں، یہ دوسرے ٹائپ ہے۔ یعنی ٹائپ 2 کی جو ہوتی ہے اس میں عام طور پہ اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گولیوں سے عام طور پہ شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن بہت لمبے عرصے اگر یہ بیماری رہے ٹائپ 2 بھی تو پھر ان کو انسولین دینی پڑتی ہے، اس سے پھر وہ کنٹرول عام طور پہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا وہ۔ اچھا، مقصود جو ہے اب یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اچھا شوگر کو اصل میں ہم نے شوگر کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنا وزن صحیح رکھنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اور اپنے خوراک کو حساب سے کھانا ہے۔ جو شوگر کے مریضوں کے لیے خوراک ہوتی ہے وہ احتیاط ہم نے اپنی جگہ پہ کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو ہماری زندگی بالکل انشاءاللہ باقی لوگوں کی طرح جن کو شوگر نہیں ہوتی ان کی طرح انشاءاللہ گزرے گی، اور پیچیدگیاں اور کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک بندہ ایک مریض ہے اور وہ دوائیاں بھی کھا رہا ہے اور اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہے، تو وہ اپنے لیے 2 نقصانات کر رہا ہے۔ ایک تو وہ دوائیاں کھا رہا ہے، اس کا خرچہ اس کا ہو رہا ہے، اور اس کے تھوڑے بہت جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرا نقصان یہ کر رہا ہے کہ شوگر بھی کنٹرول نہیں ہے، اور شوگر جب کنٹرول نہیں ہے تو اس کے اپنے نقصانات اسی طرح ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ اپنا شوگر جو ہے نا وہ چیک کراتے رہیے اپنے ڈاکٹر سے، اپنے لیبارٹری سے، وہ وقتاً فوقتاً کم از کم مہینے میں 1 دفعہ وہ اپنا شوگر جو ہے نا ٹیسٹ کراتے رہیے، اور خاص کر یہ جو فاسٹنگ ہوتا ہے، خالی پیٹ جو شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں خون میں، وہ ٹیسٹ کراتی رہیے، تاکہ وہ مقصود تو گولیوں کا اور انجیکشنوں کا سب کا یہ کہ شوگر کنٹرول میں رہے، تاکہ آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے، آپ کو دوائیوں کا اور علاج کا فائدہ ہو، ورنہ پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا اگر یہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ، اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ جو کنٹرول ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کم از کم مہینے میں 1 دفعہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ہم تعلق رکھیں، جس سے بھی ہم علاج کرائیں، ہم 1 دفعہ کم از کم مہینے میں وہ اپنا چیک اپ بھی کرا لیا کریں، اور اپنا شوگر بھی ٹیسٹ کرا لیا کریں، اور اگر دوائیوں میں وہ رد و بدل ہمارے لیے تجویز کرے اور اس کے مطابق یعنی ہماری شوگر کے مطابق تو ہم اس پہ عمل کریں۔ اچھا، اب شوگر کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ شوگر کے ساتھ، یعنی ایک تو شوگر کو کنٹرول میں رکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ کافی ساری ہو سکتی ہیں، گردوں پہ اثر ہو سکتا ہے،
آنکھوں پہ نظر پہ اثر ہو سکتا ہے، دل پہ اثر ہو سکتا ہے، اسی طرح اور ٹانگیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ جو رگیں ہیں ان پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کو اگر کنٹرول میں ہماری رہے گی تو یہ کمپلیکیشنز کم سے کم ہوگی، اور اگر کنٹرول میں نہیں ہوگی تو یہ کمپلیکیشنز اسی طرح ہوتی رہیں گی اور جلدی کمپلیکیشنز ہو جائیں گی۔ تو ان کمپلیکیشنز کو روکنے کے لیے ایک تو میں نے بتایا کہ شوگر کو کنٹرول رکھنا ہے، اور باقی جو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ بھی ٹیسٹ کرانا ہے، اپنا کولیسٹرول چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اپنا خاص کولیسٹرول ایک خاص مقدار میں ہو، زیادہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو کولیسٹرول کے علاوہ یہ باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنا، یعنی بلڈ پریشر جس طرح ہو گیا، اپنا بلڈ پریشر کو ایک خاص، شوگر والوں کو بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو وہ بھی پیچیدگیاں کرے گا، اور پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں شوگر کی وجہ سے وہ زیادہ کر دے گا، جلدی کر دے گا۔ تو اسی لیے وہ شوگر کے ساتھ اپنا بلڈ پریشر بھی ڈاکٹر سے دوائیاں لے کے اس کو بھی آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے گوش گزار کی ہیں کہ اگر اس پہ ہم عمل کریں گے، یعنی اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، اپنا جو ہمارا طرز زندگی ہے اس کو شوگر کے جو مریضوں کے لیے مخصوص ہے اس طریقے سے ہم ایک خاص ڈسپلن کے تحت اپنی زندگی، خوراک اور ایکسرسائز اور یہ ساری چیزیں کریں گے، اور دوسرا دوائیاں ایک خاص مقدار میں استعمال کریں گے تاکہ ہماری شوگر بھی کنٹرول ہو، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو، اور اس کے ساتھ جو ہمارا کولیسٹرول ہے وہ بھی کنٹرول ہو، تو ہمیں اس کی وجہ سے جو مضر اثرات ہیں، اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں اور اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، ان سے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بچائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں جو ہے نا فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اللہ سب کو جن کوئی بھی یہ بیماری ہے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔